मौलवी फ़हीम ने कहा कि जो हाजी साहब चले गए और मौलाना शाह साहब को समझाया, क्योंकि वो मशूरा में आ गए, मशूरा में फिर अल्लाह ने उनको और गया मरतबा दिया, तो उनकी तरफ से जो उनके पास आस-पास लोग थे, नई चीज़ें लाकर वो जो है उनको यह शुरू करवा रहे थे। मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह और जो है मौलाना अहमद लाड साहब और प्रोफेसर खालिद सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर इनाम साहब, ये मौलाना यूसुफ कुछ इनमें से मौलाना इजाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के, कुछ अक्सर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत याफ्ता और मौलाना इनाम साहब के साथ तबलीग में उन्हें ज़िंदगी गुजारी। तो ये हज़रात जो है कहते थे कि भाई ये नई नई चीज़ें जो हिंदुस्तान के हज़रात थे नरम थे, नई नई चीज़ें आ रही हैं तो ये हमारा नुकसान हो रहा है। तो बहरहाल मौलाना हाजी साहब ने जो फरमाया था मौलाना साहब से कि तुमने जो है मौलाना इब्राहिम साहब और मौलाना जो है याकूब साहब और मौलाना अहमद लाड साहब के मशवरे के बगैर बात नहीं करनी। मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना याकूब साहब, ये मौलाना साहब के भी उस्ताद हैं और उनके वालिद मौलाना हारून साहब के भी उस्ताद हैं। और मौलाना याकूब साहब के बारे में तो ये कि उन्होंने 35 साल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारे और ये तो मशहूर था कि ये आशिक है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के, इन्होंने सब कुछ फिदा कर दिया उन पर। इन हजरात को कि भाई ये नई चीज़ें हैं, इससे फ़ायदा बहुत होगा, नई चीज़ें शामिल हो गई थी तो इससे बहुत परेशानी थी, सारी दुनिया आलम में परेशानी थी। तो लोग ये कहते हैं अब्दुल वहाब साहब की ज़िंदगी ही में अल्लाह ताला को इसके बारे में फैसला करवा दें और हक़ बात वादे हो जाए ताकि पूरी उम्मत इस पर जुड़ जाए। और उधर हिंदुस्तान वाले हजरात भी ये कहते थे कि भाई ये जो नई बातें शुरू हुई हैं इसके लिए जो है मशवरा ज़रूरी है, मशवरे से जो बात हो, नई चीज़ों को जो है वो जो है दाखिल न किए जाए। इस बिना पर निज़ामुद्दीन कोई वहाँ के दरो दीवार का नाम नहीं है, निज़ामुद्दीन उस जमात का नाम है जिसकी मौलाना इजाज़ साहब रहमतुल्लाह ने तरबियत की और उसके बाद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने तरबियत की और मौलाना इनाम साहब के साथ चले निज़ामुद्दीन वो जमात। वो तो सानिया वक्त की वजह से वही जमात कुछ पाकिस्तान में आ गई और कुछ वहीं रह गए, तो वो निज़ामुद्दीन का मरकज़ रहा, निज़ामुद्दीन वहाँ भी बाकी रहा और वही निज़ामुद्दीन यहाँ आया और बिल्कुल निज़ामुद्दीन वाला काम यहाँ शुरू हुआ। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब सन 1951 और दिसंबर के महीने में जमात को लेकर आए, यहाँ मरकज़ बनाया, यहाँ जब ये बीच की जगह है यहाँ पर डेरा लगाया और मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, इसको मरकज़ करार दिया और यहीं पर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब इज्तिमा शुरू हुए यहाँ आना शुरू हुए। फिर जो है सानिया हुआ तो वो बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश के वक्त मैंने अपने ज़माने में 1971 में जो है बांग्लादेश की मजमा जो है जितना पाकिस्तानी उतना ही बांग्लादेश का होता था और यह है कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान शुमार होता था और वो हजरात यहाँ जहाँ इस मरकज़ में 4 महीने लगाने के लिए आते थे। सफ़र जो है था तो दूर का लेकिन किराए के एतबार से बड़ा आसान था। तो बहरहाल निज़ामुद्दीन वो जमात है जिसने मौलाना इजाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह से और मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह से काम लिया और लेकर चले। बहरहाल जब ये नई चीज़ें शुरू हो गई तो मजमे में तशवीश थी, वही बात कि जब ये नई चीज़ें आ रही हैं और तबलीग में जो है दो चीज़ों का हो जाना ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो अब्दुल वहाब साहब से जैसे अब्दुल वहाब साहब ने मौलाना ज़ुबैर साहब के उसमें जो है वो कोशिश की और अपनी तरफ से तय करके आ गए थे, लेकिन 2 दिन बाद चली और फिर बात ख़त्म हो गई। तो अब्दुल वहाब साहब को फिक्र थी, वो कहते बस इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से मांगो और अल्लाह ताला ही इसको जो है हल फरमा दे। तो लोग कहते थे कि अब्दुल वहाब साहब के होते हुए अगर कोई बात तय हो जाए तो काम की हिफाजत हो जाएगी और अब्दुल वहाब साहब अगर चले गए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ इन काम वालों को। तो 2015 में याद है कि मौलाना हाजी साहब ने फरमाया भाई जो चीज़ें जो नुकात आगे पीछे हो गए हैं उनको लिख लिया जाए। मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब और डॉक्टर सलीम साहब और मौलाना इफ्तिखार साहब और जो यहाँ के चीज़ा जिन मौलाना एहसान साहब और बाकी ये हज़रात सबको कि भाई वो लिख लो। तो 18 नुकात ऐसे थे कि जिसमें निज़ामुद्दीन ने कुछ और तरीके पर था जो नई चीज़ें शुरू हुई थी और यहाँ पर वही जो पुराने हज़रात ने बताया हुआ था। तो ये तय हुआ था कि हम लोग जो है अब्दुल वहाब साहब ने मौलाना एहसान साहब को भी दिया। मौलाना एहसान साहब के उस वक्त जो है जिससे मैं बहुत राशा था, बड़ी तकलीफ में थे, लेकिन मौलाना एहसान साहब ने इस बात को बर्दाश्त किया कि भाई उम्मत का ये काम है, उम्मत जो है हम सब जमा होंगे और जमा होकर सब इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके एक नहज पर जमा हो जाएंगे। और बड़ी उम्मीदें थी और अब्दुल वहाब साहब ने कह दिया तो बड़ी जो हम मुझे के साथ मौलाना एहसान साहब के खुद अब्दुल वहाब साहब गए और इस हालत में गए कि अब्दुल वहाब साहब को ऑक्सीजन लगी हुई थी और डॉक्टरों का ये कहना था कि अब्दुल वहाब साहब का जहाज़ को सफ़र करना ये रिस्क लेना है, यानी बहुत ख़तरे को मोल लेना है और अब्दुल वहाब साहब को अपनी इलाजगाह से इतना दूर होना चाहिए
کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو بیماری کا اٹیک ہو تو 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں، ورنہ عبدالوہاب صاحب تمہارے ہاتھوں سے گئے۔ عبدالوہاب صاحب نے کہا نہیں، ہم نے عرض بھی کیا کہ جی آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا، بھائی کیا ہے، اللہ کے راستے میں جا کر موت آ جائے گی، یہی مقصود ہے، اس لیے میں تو جاؤں گا۔ اور مطمع نظر یہی تھا کہ بھائی امت کا اجتماع ہو جائے، اور اس وقت تک فیصلہ مولوی سعدی نے کرنا تھا۔ بتایا کہ بھائی 18 وہ نکات کتنے ہیں، 18 نکات ہیں جس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ تو وہاں گئے اور پھر سارے ساتھیوں کو کہا، ساری دنیا والے، یا کاکریل میں تو پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، سارے پرانے آتے ہیں، لیکن مشورے سے یہ باتیں طے ہو جائیں گی، یہ تشویش جو چل رہی ہے ختم ہو جائے گی۔ حضرات مشورے میں رکھیں گے، مولوی صاحب یہاں وہی فیصلہ کریں گے، جب تینوں مطلب سے ایک بات طے ہو جائے گی اسی پر لے کر چلیں گے، کیونکہ تبلیغ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کی بات ہی ہے کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب وہی 6 نمبر ہیں، وہی جموں میں ملاقاتیں ہیں اور خصوصی گشت ہیں، وہی فضائل اعمال کی تعلیم ہے اور پھر بیان ہے، یہ اسی سے اللہ تبدیلی ڈال۔ جنہوں نے کہا کہ بھائی تبدیلیاں کر لو، حضرات نے سنا نہیں، اسی کے ساری تبدیلیاں۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ جو صبح مشورہ ہونا تھا تو رات ساتھیوں کے چہرے فکر مند بھی تھے اور خوش بھی تھے کہ آج رات اب سب ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ راتوں کو اٹھو، اللہ سے رو لو، منوا لو، صبح مشورہ ہو جائے، مشورے کے بعد تینوں مراکز والے ایک نقطے پر متفق ہو جائے اور ہم پوری امت کو ایک نقطہ دیں۔ سب کی امیدیں بندی ہوئی تھیں، لیکن اللہ کا کرنا، صبح مشورے میں بیٹھے اور بات جب نکات عبداللہ صاحب نے کہا سب سے پہلے ایک آسان نقطہ لینا تاکہ پتہ لگے آیا مشورے میں بیٹھنے کی، مشورے پر رائے لینے کی اور فیصلہ کرنے کی استعداد ہے کہ نہیں ہے۔ آسان نقطے پر ہو گیا تو پھر اگلا نقطہ پیش کر لینا، لیکن سانحہ یہ ہوا کہ جب بیٹھے عبدالوہاب صاحب تو اپنے آکسیجن کی وجہ سے نہ آ سکے، اور پھر مولانا احسان صاحب باوجود مجبوری کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے حضرات جو مکھن تھا پوری دنیا کا، عرب پوری دنیا کے پرانے اور نظام الدین اور جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش، سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور سب سے پہلے بات شروع ہوئی۔ سب سے پہلے اس آسان سے نقطے کو لیا، یہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھو جی تعلیم ہوتی ہے تو گھروں میں تعلیم جو ہوتی ہے اس میں فضائل کا پڑھنا یہ بھی ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ تو متفق علیہ ہے، لیکن اس وقت تجوید ہو تو اس میں بعض علاقوں میں الگ سے مشکل پیش آ رہی ہے کہ تجوید میں کچھ ایام ہوتے ہیں تو بعض علاقوں میں یہ عیب شمار ہوتا ہے کہ بھائی وہ فلاں عورت کیوں نہیں ہے تو یہ عیب شمار ہوتا ہے۔ بعض علاقے کا کوئی بات نہیں، بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آج جو مشورہ ہوگا اس کے مطابق اگر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تعلیم میں تجوید ہو تو شروع ہو جائے گی سارے، کیونکہ مشورے کی خوبی یہی ہے کہ اختلاف رائے تو ہو لیکن فیصلہ ہونے کے بعد سب متفق ہو جائیں۔ یہ ذرا میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، اس بات کو رکھا گیا تو ایک تو سارے حضرات آ گئے اور مولانا سعد صاحب تشریف ہی نہیں لائے، کہا میں مشورے میں آؤں گا ہی نہیں، اور کہا تم مشورہ کر لو، اور جب مشورہ شروع کیا تو وہیں مولانا ضیاء الحق صاحب نے بات شروع کی، اور بات اس طرح شروع کی کہ ہمیں یہ عظیم کام ملا ہے بڑوں کے راستے سے، اور آج تک جو یہ کام چلا ہے بڑوں کے اصولوں سے، اگر ہم علاقے والوں کو نئی ترتیبوں میں فائدہ نظر آئے اور فائدوں کی وجہ سے ہم اپنی ترتیب بدل لیں تو ہر علاقے کی ترتیب الگ ہو جائے گی اور کام کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس لیے ہم نے فائدے کو نہیں دیکھنا، یہ الفاظ یاد ہے، فائدے کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو جو ہے بڑوں کے اصول کو دیکھنا ہے۔ اس لیے مشورہ ہمارا، وہ تو آئے نہیں تھے لیکن مشورہ شروع کرنا تھا، تو جو ہی اس بات کو شروع کیا تو ایک ساتھی وہاں کے کھڑے ہوئے، تم جو ہے امارت کو کیوں نہیں، امارت کا سوال ہی نہیں مانتے، تم بڑے حضرت کی بات کو کیوں نہیں مانتے، اور ہمیں تو بڑے حضرت کی بات کو ماننا چاہیے۔ وہ غصے ہو گئے۔ ڈاکٹر خالد پروفیسر نے کہا کہ غصہ ہونے کا کیا حق ہے، پوری امت جمع ہوئی ہے، امت کا مسئلہ ہے، مشورے کے لیے جمع ہوئی ہے، کتنے کام بغیر مشورے کے چل رہے ہیں، اس لیے پاکستان میں کسی اور طرح، بنگلہ دیش میں کسی اور طرح، یہاں اب یہ سارے حضرات جمع ہوئے، اس لیے مشورہ طے ہو جائے۔ تو تمہیں جاننے کا وہ ایک دم بالکل خاموش ہو گئے، لیکن پھر بس اس پہ مشورہ نہیں چل سکا اور مولانا صاحب صاحب مشورے میں آئے نہیں، بلکہ بعد میں آ کر ڈانٹا، تم جو ہے مشورہ کر رہے تھے، تم نے ایسے کیوں کیا، اور بلکہ رات کو مجھے مولانا احسان صاحب کہا، مجھے احسان یعنی کہ مولانا احسان صاحب ان کے والد کی جگہ ہے، مجھے احسان دیکھو امیر کے ذمہ یہ ہے کہ وہ عزیمت پر چلے اور ساتھیوں کے ذمہ یہ ہے کہ بغیر چون و چرا ان کی مان لیں۔ مولانا احسان صاحب باہر آئے، میرا تمہارے ساتھ تعلق تھا، میرے احسان صاحب کہنے لگے بھائی دیکھو یہ کتنی خطرناک بات ہے، ایک تو امارت اور دیکھیے کہ بھائی ہم امیر بغیر مشورے کے چلے۔ تو بہرحال وہاں سے پھر یہ ہوا کہ بھائی عبدالحق نے بتا دیا کہ پتہ لگ گیا کہ مشورہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی مرضی نہیں چلے گی، پھر تو مشورے میں ساتھیوں کی رائے آئے گی اس کے مطابق۔ یہ کوئی اس جماعت کو چھوڑنے کے حضرات ہمارے جو نظام الدین کو چھوڑا ہے
تو وہ تو اختلاف نظام الدین اور جہاں ان میں ہے کہ ایک فرد وہ الگ ہو گیا، اور ایک فرد کا الگ ہونا بھی ایسا کہ جمہور نے اور جو حضرات نے جو کام دیا تھا اس کے نئی چیزیں داخل کر لی. تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ ان کا نظام الدین کو چھوڑنا اسی لیے تھا کہ اگر مولانا صاحب کو جو نئی ترتیب لائے ہیں تو مولانا الیاس صاحب والا کام ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے، اور اگر کام کی حفاظت کرنی چاہ رہے ہیں تو ہماری تو عمریں گزری، ہم تو یہاں بوڑھے ہو گئے، ہماری عمریں کھل گئی یہاں پر. یہ کام کی حفاظت کرنی ہے تو ایک شخص کو جو ہے قربان کیا جا سکتا ہے. اور اسی پر جیسے جو میری بہن نے جو سنایا، مولانا جو ہے حاجی عبدالحق صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ مشورے میں آ جاؤ، نظام کے مشورے کو لے. تو یہ امارت اور مشورے کا کوئی اچھا. پھر یہاں پر 2015 ہی میں پھر یہاں پر بات چلی کہ بھی مشورے سے جو ہے مشورہ بنا دیجیے، مجھے ساتھ سب راضی ہو جائے. تو اس طرح ایک جماعت بنی، یہاں کے شورا والوں کو بھی اس پر راضی کیا گیا، شورا والے متفق ہوئے، مولانا صاحب کو بھی اس پر کہا گیا کہ مشورہ. تو وہ جب جماعت جاتے تھے ان کے پاس سمجھاتے کہتے ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ شورا بن جائے، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے کچھ افراد ملتے تو پھر مشورہ کا انکار کر دیتے. تو اس طرح جو ہے یہ پھر حضرات نے یہی سوچا کہ بھی مشورہ بنا مولانا صاحب کے ساتھ ایک شورا کی جماعت بنا جائے. یہ شورا والے وہ ہوں جو کہ جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے حاجی عبدالحق صاحب تھے، اور عبدالحق صاحب اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ اور جن کی عمریں گزری ہیں تو وہ شورا بنا دی. اس لیے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ مولانا انعام صاحب کی جماعت جو شورا کے لیے بنائی تھی اس کی تکمیل ہے. کسی وجہ سے ان کے افراد کم ہوتے رہے، اس وقت شورا والوں کو نہ لیا گیا، تو اب یہ شورا کی جماعت ہے. شورا والوں نے بھی ماشاء اللہ وہاں نظام الدین سے کتنے بڑے حضرات کو لیا گیا. اس میں مولانا احمد لاڈ صاحب بھی ہیں، مولانا یعقوب صاحب بھی تھے، مولانا ابراہیم جو ہے دیولہ صاحب بھی تھے، مولانا صاحب کا خود نام تھا، مولانا زہر الحسن کو لیا گیا. پھر پاکستان سے مولانا حاجی عبدالحق صاحب خود اس کے سرپرست تھے، اور یہاں سے چار مولانا عبدالرحمان صاحب کو لیا گیا، مولانا نظمان صاحب کو، مولانا دیولہ صاحب کو، اور پھر جو ہے وہاں بنگلہ دیش سے بھی لیا گیا. تو اس جماعت کو بنایا گیا. تو شورا یہ ہے، اس میں یہ نہیں کہ بھئی یہ اب اس کو شوشہ کیا چھوڑا گیا کہ یہ شورا قائم کر دی گئی، شورا کا وجود کہاں ہے اور امارت کو چھین لیا گیا. حالانکہ امارت کے چھیننے کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو اس لیے ابھی جو شورا بنی ہے یہ اسی لیے کہ جو بڑے حضرات نے ہمیں کام دیا ہے ہم اسی نہج پر باقی رہیں. اور ہمارا نظام پاکستان والے ہم وہ تو جو 1951 سے مرکز قائم ہوا اس وقت سے حضرات جو کام کر رہے ہیں ہم تو آج تک اسی پر ہیں. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جی صلح کرو، میں ہم کس کی صلح کریں، ہم نے کون سی نئی بات شروع کی تھی، ہم تو اسی پر ہیں. باقی صلح وہ تو ملی صاحب ایک فرد جب وہ چھوڑ کر الگ ہوا ہے بھائی اس کی منت سماجت کر لیں، وہ اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگات کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ مل کر وہ جو ہے وہاں ان کا یہ بات مسئلہ تھا جو انہوں نے رکھا تھا وہ مسئلہ حل کر لیں اور ماشاءاللہ جو ہے یہاں پر آ جائیں. تو دراصل مسئلہ یہ ہے. تو بات بہت کیونکہ یہ تھوڑی سی بات اس لیے تفصیل سے عرض کی گئی کیونکہ عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اصل یہ شورا اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امارت کا جھگڑا ہے. یہ تو وجہ ہے ہی نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرات کا جو نہج ہے وہ محفوظ ہے، اس نہج پر باقی رہے. وہاں والے شورا والے حضرات اور پاکستان والے جو پہلے ہی سے اصل نہج پر ہیں. عبدالحسن نے فرمایا کہ ساری تفصیل ہمارے ہاں لکھی ہوئی بھی ہے اور بڑوں کا نہج ہے اور ہم اسی پر قائم رہیں اور لوگ یہاں آتے رہیں گے. الحمدللہ یہ وہ لوگ یہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ پوری دنیا میں ان کو لا رہے ہیں. اس لیے ہمارا تو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم تو اپنے بڑوں کے ساتھ اور حضرات نے جو ہمیں ترتیب دی ہے اس پر ہمارا دل مطمئن بھی ہو اور خوش بھی ہو اور پھر دعا ضرور کریں. یہ جو نقصان ہوا ہے تو یہ ہمارا تو شورا کا وہ جو ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو تو عنوان بنایا گیا اور اس کے لیے اختیار سماج فارغ وہ جو خلافت کی جو ہے چیزیں تھیں اور وہ جو یہاں پہ خلافت کوئی قائم تھوڑی کر رہے ہیں اور دنیا والے اس کو مانیں گے نہیں. ہمارا کام تو ایسا ہے کہ بھئی یہ تو ایک کوئی جماعت تحریک اور جو ہے وہ ہے ہی نہیں، تو ہر مسلمان کو کھڑا کرنا دعوت والے کام کے لیے. اس لیے ہر ملک میں کام ہر ملک والوں نے اجازت دی. یہ تو نماز کی طرح ہے، نماز کے لیے اگر کئی ملکوں والے جمع ہو جائیں تو اس وقت تک ایک امام کے پیچھے رہیں گے اور نماز کے دوران یہ اتنی ایک مضبوط جماعت ہے کہ امام کی حرکت کے علاوہ کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر الگ الگ ہو گئے. اس لیے مایا جاتا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تبلیغی جماعت کوئی حزب نہیں ہے. اگر یہ بھی ہم نے جماعت بنا لی تو گویا مسلمانوں کو اور تفریق کر دی. یہ تو پوری امت مسلمہ کا کام ہے، یہ حزب نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری پر اٹھانا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اس پر آمادہ کرنا ہے. تو لہذا یہ دیکھے بھائی شریعت میں کہاں شورا ہے اور کہاں، تو یہ امارت کی جو ہے وہ جو علامت وہ جو ہے احوال ہیں
اور وہ میدان ہے وہ الگ ہے، اور ہمارا تبلیغ کا کام تو سیدھا سادہ ہے کہ بھئی جمع ہو جائیں، ایک کو ذمہ دار بنا لیں، فیصلہ کر لیں، اور اعمال کے بعد الگ جدا ہو جائیں۔ اب بتاؤ جو ہم جہاں چلے کی جماعتوں میں جن کے ساتھ گئے وہ امیر تو آج تک ہمارا وہ امیر ہے یا جماعت میں واپس ہونے کے بعد ہر ایک اپنے علاقے میں چلا گیا؟ کیوں بھائی کیا ہے کہ ہاں بس یہی کام نماز کی طرح ہمارا جمع ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے عالم کو جوڑ رہے ہیں۔ تو یہی تھوڑی سی بات تھی کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کہ یہ اختلاف ہمارا تو شورا کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کام جو حضرت بڑوں سے ملا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کام کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا نہج بھی ایک ہے اور ہماری بات بھی ایک ہے، اور جو نہج ہمارے بڑے حضرات نے دیا اسی میں ہماری حفاظت ہے۔ اور جیسے مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے یہ کام کھولا، بڑے بڑے کام کرنے والے تھے، کام ہمیں بڑا دیا، کام کھولا مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کام کے اصول بھی کھولے، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اصولوں کو واضح کیا گیا۔ جی ہاں،